जवानी है। खुदा के दिन की कितनी हुसैन कहानी है, नबी के नाम पे हर वक्त ही जवानी है। खुदा के घर में जो अज़ान की सदाएं, ये अली के लाडले बच्चों की मेहरबानी है। अली हक नारे हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा फरमा लें। सल्लल्लाहु इस जलियतुल क़द्र मजलिस अज़म में अल्लाह सब ख़वातीन व हज़रात की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जब मजलिस अज़म में बैठते हैं तो ज़हन में कोई ना कोई दुआ तो होती है, और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई। आले नबी का सदक़ा अल्लाह आप सब अज़ादारों की ज़हनी क़ल्बी दुआएं कबूल फरमाए। बानियान मजलिस के लिए दुआ फरमाए। मालिक इनके बख्त, इज़्ज़त, रिज़्क़, मकाम में मज़ीद इज़ाफ़े फरमाए। इनके मरहूमीन और मरहूमात को मेरा मालिक आले नबी के कदमों में जगह नसीब फरमाए। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ फरमाए। मालिक मज़लूमों की मदद फरमाए। हमारे मुल्क की हालात भी बड़े अजीब हैं, दुआ कीजिए मालिक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ वली अल-अम्र मौला के ज़हूर पाक में मेरा मालिक अब ताजील फरमा दे। लंबी ज़हमत मैं शायद न दूँ आपको, अगर आप ज़हमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात, लेकिन सारे इस दुनिया में मजहबी बहुत से हैं और रहनुमा भी बहुत से हैं। कौन किस मज़हब पे है इस बहस में हम कभी भी नहीं पढ़े। अलबत्ता जहाँ तक रहबरों का ताल्लुक़ है ना, हम कहने की पोजीशन में कि रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का शियों पे है किसी और पे है। आप जिए साहब, आप जिंदा हो, सलामत रहे आप। देखिए हम में से कोई भी अल्लाह की तौहीद का मुनकर नहीं है। अब मेरी ताईद फरमा दें, एक दूसरे को ना देखें जब इस तरह की बात की जाए ना, और ऊपर से कैमरे भी मौजूद हो। मैं कह रहा हूँ जी हम सब अल्लाह को मानते हैं और आप सारे चुप हो के मुझे देखने लग जाए, तो फिर गलत फहमियों में इजाफे हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया तो पहले ही नस्ल दर नस्ल कह रही है ये ना अल्लाह को मानते हैं ना इन्हें नबी का पता है। मैं गली गली में कहता फिर रहा हूँ, हुज्जत तमाम करके कह रहा हूँ कि हम शिया अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह मानते हैं। अब जी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। क्या मेहरबानी सर, आप जिंदा हो, सलामत रहे आप। हम अल्लाह को आले मोहम्मद का भी अल्लाह मानते हैं। मामला रह गया हुजूर का। बंदे आज यूनिवर्सिटियों तक में
طلباء و طالبات کو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں. شیعوں کو کیا پتہ نبی کیا ہوتا ہے, نبی کسے کہتے ہیں. یہ تو جذباتی قوم ہے, انہیں نبی کی نہ معرفت ہے, نہ نبی کا پتہ ہے, نہ نبی سے واقف ہیں. اگر مجمع اجازت دے میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں, اور تو سمجھتا ہے شیعہ نبی کو نہیں مانتے. ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. مہربانی صاحب بہت شکریہ, جواب سارے دیں گے آپ, مہربانی. لیکن حالات یہ ہیں, معاملات یہ ہیں کہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا جی, یہاں نبی کی بات تو دور, بندے ابھی تک انہی لفظوں میں الجھے پھر رہے ہیں جی. یا رسول اللہ نہیں کہنا, زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. اور اچھا ان کہنے والوں کی بھی بڑی بات صحیح, بھئی یا رسول اللہ کیوں نہ کہے جی, یا اسے کہتے ہیں جو موجود ہو, جو سامنے ہو, جو حاضر ہو. لہذا حضور آئے تھے چلے گئے, یا نہیں کہنا چاہیے. میری طرف دیکھیں, اب زحمت فرمائیں. پوری رات ماشاءاللہ ذمہ دار دوست بیٹھے ہوئے ہیں جی, بسم اللہ, تشریف رکھ لیں, تشریف رکھ لیں. پوری رات ایک بندہ اپنی بستی میں, جب وہ رواج ہوتا تھا نا, وہ ادھی رات لے سپیکر کھولنا تو تقریریں ہوتی تھیں, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, بالکل نہیں کہہ. میں اپنی قوم کے ماتمی بچوں سے جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں, میں ان سے کہتا پھر رہا ہوں, بیٹا اگر کوئی آپ کی دوستی میں کوئی بچہ مجلسوں میں آنا شروع کر دے تو آپ نے اس سے پہلے یا علی نہیں کہلوانا, آپ پہلے یا محمد کہلوانا. ہاں ہاں مہربانی سر جی, مہربانی سر میری طرف توجہ فرمائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یا علی سے پہلے یا رسول اللہ کہلوانا سیکھو, یا محمد, یا یہ میں زور بنیاد پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر دوستوں کو ایک محمد سمجھ میں آ گیا نا, پھر سارے محمد ہی سمجھ میں آ جائیں. مہربانی بیٹا, یا علی. لہذا اچھا کمال یہ ہے بڑا ماشاءاللہ یہاں پہ نورانی روحانی فضائیں ہوتی ہیں اور آباد کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ 2 گھنٹے کا مولانا سپیچ کرے کہ جی حاضر ناظر نہیں ہے, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. حضور آئے تھے, ذمہ داریاں نبھا کے چلے گئے. جو بندہ 2 گھنٹے بحث کرتا نا یا رسول اللہ جائز ہی نہیں, سویرے وہی بندہ اسی پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اوے بگڑی سرگانے کے مردے یا ہو سکتے ہیں جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے, وہ یا رسول اللہ نہیں ہو سکتے. مہربانی صاحب, مہربانی سر, آپ جیئیں جی, خیر و برکت. یہ پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی, بہت شکریہ سر. میں یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی سپیکر در رول ہے, لیکن الحمدللہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے بتا. اچھا کچھ باتیں میرا خیال ہے میں بھی کوئی ویزا لگوا کے تو جھنگ آیا نہیں, مجھے پتہ ہے طبیعتوں کا پتہ ہے, علاقوں کی شیخو بھائی مٹیوں کے اثرات کا پتہ ہے جی. یا رسول اللہ کا انکار کرنے والے ایک اور بات بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جی یہ شیعہ اور سنی. ایک زمانہ ہوتا تھا جب بندے ہمیں شیعہ سنیوں کو واقعی نیڑے نیڑے سمجھتے تھے. میں انہیں کلیئر کر رہا ہوں, اب بھی ہم نیڑے ہی ہیں. شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں.
یہ غلط فہمیاں جو ہے نا یہ ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. تو ایک دور تھا بندے کہتے تھے یہ جو شیعہ اور اہل سنت ہیں نا جی یہ درباروں پہ جاتے ہیں, قبروں پہ. حرام ہے جی قبروں پہ جانا. یہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا حرام ہے. وہ بھائی ہیں ہمارے, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. اللہ کرے کوئی بات سمجھ جائے یار. اور سر جی ہم نے نہ عقیدہ بدلا, نہ مرشد بدلے, نہ رہبر بدلے. ضیاء ماشاء اللہ میں شیعوں کو کافر کہہ رہے تھے, اور دوسرا ماشاء اللہ مشرف صاحب کہا گیا. پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے. میں موجود معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں, اور ہمیں کافر 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 کرنے والوں کے ذمہ دار تحریریں موجود ہیں سر. انہوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے, کہ ہم نے یا علی مدد چھوڑ دیا تھا. میں نے پورے ملک میں کہا ہے غلط فہمیاں دور کرو. بندے یہ سمجھتے ہیں شیعہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوتے تو پھر یہ بھی یا اللہ مدد کے. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں. ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں. میری تائید فرمائے میرا بیٹا, ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں. لیکن مسلمان دوستو تمہاری اگر نیت ٹھیک ہوتی پھر گلی گلی میں یا اللہ مدد ہوتا. لیکن تمہاری نیت میں پرابلم تھی, تم نے یا علی مدد کے مقابلے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے رضوی صاحب یہ یا اللہ مدد کے بعد آپ اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے. کہنے لگے واقعی آپ شیعہ حضرات یا اللہ مدد پہ اب بریکیں لگ گئیں. میں نے کہا جی ان اللہ نال متھا کون لائے؟ بول پڑھو, مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہو. اور میں نے کہا اب کون ہے بھئی؟ اللہ سے آگے زمیندار دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یار اللہ سے آگے کون ہے؟ کہنے لگے تو اب یا اللہ مدد کے بعد اب یا علی مدد والے اب تو چپ کر جائیں گے نا. میں نے کہا جی یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو اور اچانک ایک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے, پھر تم کیا کرو گے؟ اس مسکین نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے. ویسے ماحول الیکشن کا قریب ہے, میں اس رنگ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کرنا ہے شیر. آپ لاہور میں ہوتے تو آپ کو اندازہ آج. خیر بہرحال میں کیونکہ بہت شکریہ سر سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اس بندے نے جو کہا تھا نا مسکین بندہ, بھئی جو کرنا ہے تو شیر ہی نے کرنا ہے نا. میں نے کہا یا اللہ مدد کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یا اللہ مدد سے آگے اس مولوی صاحب کہنے لگے کمال ہو گیا, اب یا اللہ مدد کے بعد آپ شیعہ کو نعرہ شعرہ. میں نے کہا جی نعرہ ہم نے بھی پہلے نہیں بنایا تھا, لیکن آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ جب یا اللہ مدد کہا نا ہمارے عقیدے کو اور مضبوطی مل گئی کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا ہے, حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نہیں سارے بندوں تک شاید میری بات ہی نہیں پہنچ رہی. میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی, اللہ کرے بیٹا آپ سمجھ جائیں, نام آپ کے پاس میں نے کہا اور بھی ہے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے آپ کا یا علی مدد کے مقابلے پہ ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ خود مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہ. مہربانی سر جی بالکل آپ جی ہیں سر, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میری جان جب یہ بات آپ کرتے ہیں نا یہ شیعہ سنی درباروں پہ جاتے, تو ہم شیعہ اور اہل سنت بھائی ایک زمانہ تھا جب اکٹھے زد میں آتے تھے اور بندے تانا جب دیتے تھے تو دونوں گھرانوں یہ شیعہ اور سنی یہ قبروں پہ جاتے.
جی حرام ہے جی. اگر قبروں پہ جانا حرام ہے تو یہ شرعی لفظ ہے, فقہی لفظ ہے یار. اگر حرام ہے قبروں پہ جانا تو پھر سارا سال ہی حرام ہے. یہ 10 محرم کو تو قبرستانوں میں دابڑے جو اٹھائے پھرتا ہے, یہ کس آیت میں حکم آ گیا؟ آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہے آپ سرکار. یہ جی قبروں پہ جانا گناہ ہے, قبروں پہ مجھے ایک صاحب نے, ایک بچے نے فون کر کے کہا رضی صاحب ہمارے کچھ مسلمان دوست ہیں وہ قبروں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں کہ قبروں پہ نہ جاؤ, قبروں پہ نہ جاؤ, قبروں پہ نہ جاؤ. میں نے کہا جی مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں کوئی مرضی کی قبریں مل نہیں سکی, سارے نہیں سمجھیں گے, سارے لطف بھی نہیں لیں گے, لہذا انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی قبروں پہ نہ جاؤ, قبروں پہ جانے کی جی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. اور یہی اعتراض شیعوں پہ بھی تھا, اہل سنت پہ بھی تھا, اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے کہ جی دین اسلام میں قبروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ شیعہ اور اہل سنت قبروں پہ جاتے ہیں اور مرنے والوں کو وہ قبروں میں پڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے دکھ سناتے ہیں. مردوں کو شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا کیا کہا جاتا ہے, یہ مردوں کو. جی بسم اللہ جی, آپ تشریف لائیں, آج آپ کے پیروں پہ ہاتھ جی, آپ جی میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی تشریف لے آئے جی. مالکن کے عزت اور بلندیوں میں مزید اضافے فرمائے. آپ جی ہیں سر. اور ویسے بھی میں اچھی طرح شیعہ مجلسوں کے آداب سمجھتا ہوں کہ جب سریلا بندہ آ جائے تو پھر مولوی کو بات مختصر. سر محبت ہے بیٹا, محبت ہے بیٹا, کہہ رہا ہے جی میں جی آپ کو سننے آیا. کیا اب آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. وہ ذاکر بھائی نام میرے دل جی غلام عباس, غلام عباس, ماشاءاللہ سرکار جی جی ماشاءاللہ. غلام عباس کی مہربانی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سننے آئے ہوں, ورنہ اسی سندے کوئی نہیں, بس واری رکھنے کوئی اور وچوں نہ آ جائے. بلند آواز سے جاؤ. اجازت ہے جی, میں جلدی 2-4 گزارشات کر لیتا ہوں جی. یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور مردوں سے اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں. بابا جی اے میں پریشانی سے جی, مردوں سے کہتے ہیں. پھر مسجد میں جو بندے کو 8-7 بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھلا مردے سنتے ہیں؟ وہ سارے ہی بول رہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مردے کہاں سنتے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, تیرے پہ بات کر رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. حق قبلے کعبے ہو, اگر مردے سنتے نہیں ہیں. یہ قبرستان کے دروازے پہ السلام علیکم یا اہل القبور اپنی فیملی کو کہنے جا. توجہ فرمائے میری بات پہ. بہت شکریہ سر, مجھے موقع دیں یار. عجیب صورتحال ہے. یہ باتیں میں اتنی عام سادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ اگر آپ کو کہیں آگے بھی بات کرنی پڑے تو آپ کر سکیں. یہ مردے سنتے نہیں ہیں, اور جب مردے سنتے نہیں ہیں تو السلام. اور شریعت میں سارے مذہبوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں, شریعت میں سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تو نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا, سنت کا ثواب تجھے تو مل گیا. مردے, یہ مردے گناہگار کرنے گھر سے نکلتے ہو.
اوئے ہوئے پتہ نہیں اس مجمع میں سے کتنے بندے اس بات کی گہرائی کا لطف لیتے، پھر قبلہ کعبہ نا جی مسیحیں سیریس ہو جائیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اوئے گل سنو، تمہیں پتہ ہوتا نہیں بات کر دیتے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں، مردے جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، مردے شیخو بھائی مردے جواب دیتے ہیں۔ مولانا کیا کہتے ہیں، تمہیں شیعوں کو نہیں پتا، مردے جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ اوہ سن تو نہیں سکتا اور مردے وہ ہیں، پتہ نہیں کون ان باریکیوں کا لطف لے۔ صاحبان گرامی قدر خدارہ یہ جو آپ کے ذہنوں پہ یہ جو معاملات بوجھ ہیں نا، یہ سارے کلیئر ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا حضور کا، رواج سمجھ کے کلمہ نہ پڑھو۔ میری اہل اسلام دوستوں سے بھی اپیل، فیشن سمجھ کے حضور کا کلمہ نہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں جی رواج سمجھ کے کون پڑھتا ہے؟ علامہ اقبال کو روکو، جس نے یہ لفظ کہے تھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کیا کہنے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کی معرفت، نبی کا اسٹیٹس۔ اور جو بندے کہتے ہیں جی حضور کو یا اس لیے ہم نہیں کہتے کہ حضور آئے تھے اب نہیں ہے، یہ اس موضوع کا نام کیا ہے جی؟ بگڑی یا پرویزہ بات۔ مالک بانیان کو صحت والی زندگی دے، میں پہلے بھی یہاں میری حاضری ہوتی ہے، میں اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی آیا۔ یہ اس ڈیرے پہ یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، ساؤنڈ بڑا، اللہ اسے زندگی دے ساؤنڈ والے کو، بڑا کمال ساؤنڈ ہے جی، ذاکروں کے لیے ذاکروں جیسا بنا دیتا ہے، اور ہم جیسے خطیبوں کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ حضرات کا بیٹھنا، یہ مختلف رنگوں کے شامیانے، یہ دریاں، یہ ممبر، یہ کرسی، یہ میری گفتگو، یہ بھائی کا بعد میں آ کے آگے بیٹھنا، یہ پرابلم ہوتی ہے، بندے آتے بعد میں ہیں، نمبر پہلے پہ قبضہ۔ بہرحال آداب محفل ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مہربانی سے متوجہ تو ہیں آپ؟ جی بیٹا جی بہت شکریہ بیٹا، اللہ خیر و برکت دے۔ یہ سارے سلسلے، بریک، لنگر، نظر و نیاز، سبیلیں، یہ خرچ اخراجات، یہ سب، یہ رونقیں، یہ اس جگہ پہ یہ سارے انتظام کیوں ہیں؟ کہیں گے جی سالانہ مجلس ہے جی، تو یہ انتظام سارے مجلس کی وجہ سے۔ کل اس ٹائم پھر آئیے گا اس ڈیرے پہ، یہ شامیانے بھی نہیں ہوں گے، یہ دریاں بھی نہیں ہوں گے، ہم آپ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ جس وجہ سے جو انتظام ہوتے ہیں، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے انتظام اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اور تجھے نبی کی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی، جب محمد رہا ہی نہیں یہ کائنات برباد کیوں رہی؟ مہربانی سر، بہت شکریہ میرا بیٹا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ چلیں جلدی میرے بھائی ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے جی، ہمیں سمجھ نہیں آتی حضور اب تو نہیں ہے، جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی
وہ میری بات شاید مشکل نہ سمجھنا، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبیوں کی امتوں میں سے کچھ امتیں ایسی بھی قرآن میں تفسیروں میں ملتی ہیں کہ ان پہ اللہ کے عذاب نازل، اور کچھ امتیں ایسی بھی ہیں جن کی شکلیں تک تبدیل ہو۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، فریش بیٹھ پرانی بات کر رہا ہوں۔ نبیوں کی میری جان آپ نے سنا ہوگا، زندگی میں کبھی تو سنا ہی ہوگا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا میں آج نئی بات کرنے لگا، میں اس لیے نہیں کہتا کہ اگر مجمع چو کسے پوچھ لے ہے ایک گڈی چی وہی ہوئی جے، پھر میں کیا کروں، پھر میں کدھر جاؤں؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، باتوں کی کڑیاں میں لا کے ہم نتیجہ آپ کو دیتے ہیں۔ مجلسوں کا فیض ہے، جو بندے نئی بھی کتابیں پڑھتے مجلسوں کے صدقے ان کے ذہن میں بہت سارے گزشتہ واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ سارا مجمع میری تائید کر رہے ہیں کہ ان نبیوں کی امتیں غرق بھی ہوں۔ کیوں غرق ہوئی یار، کیوں مسخ ہوئی؟ ان امتوں میں ایک نہ ایک گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یا انہیں برباد کر دیا یا شکلیں بدل دی۔ دیکھیں ایک لمحہ مجھے دے، یہ ممبر آل رسول ہے، اس کی ایک تہذیب ہے، میں ان امتوں کے گناہ بتا نہیں سکتا ہوں۔ یہ ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ ہاں ایسے گناہ میں نہیں بتا سکتا، میری مجبوری ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ہم ذکر نہیں، لیکن ایک بات میں یہ میرے بندے ہاتھ دیکھنا، جن گناہوں کو میں ممبر پہ ڈسکس نہیں نہ کر سکتا وہ گناہ بھی، اور جو گناہ ہم بتا سکتے ہیں وہ گناہ بھی اکٹھے کرو، مسلمانوں میں سارے موجود ہیں۔ پتہ نہیں پچھلے بندے بھی میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ حضور جی جن گناہوں کی وجہ سے امتوں کو اللہ نے نبیوں کی امتوں کو مسخ کر دیا، وہ گناہ بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ ان کی تو شکلیں نہیں بدلی۔ پھر قبلے پتہ کیا کہتے ہیں جی، یہ قرآن کی آیت موجود ہے، خدا فرماتا ہے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد میں ان پہ عذاب نازل کیسے کروں، أَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں ہے۔ اللہ کرے مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، آپ رحمت فرمائے۔ یہ قرآن کے لفظ ہے یار، میری جان زندہ چہرے میرے سامنے بیٹھے میں، یہ حبیب سے اللہ نے کہا انت فیہم، اس میں کوئی مشکل گرامر کا رولا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے انت فی، حبیب آپ ان میں، آپ جو ان میں۔ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے سارا پنڈال لطف لے جائے، اس امت مسلمہ میں گناہوں کا بھی ہونا اور پھر مسخ نہ ہونا دلیل بن جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ لہذا یا علی یا علی، ازل سے اذان عشق تیرا ترانہ، ازل سے اذان عشق تیرا ترانہ بنی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز ایک بہانہ۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی متوجہ ہیں سرکارہ، اجازت ہے، میں بڑی جلدی جلدی بات قریب کر رہا ہوں۔ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، خدا دا ناجے بول پاؤں، توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہی صرف ایمان نہیں،
ختم نبوت پہ بھی ہمارا ایمان. بندے آج سڑکوں پہ لبیک لبیک تو کرتے پھر رہے ہیں لیکن یہ ختم نبوت کو اپنے حساب سے سوچتے ہیں. یہ واحد شیعہ عزادار ہے جو چوکوں بازاروں میں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اگر ختم نبوت کو سمجھنا ہے پھر علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. علی بلند جواب دیا کرے، بلند جواب دیا کرے. مہربانی سر، مہربانی سر. لہذا میری جان توحید و رسالت میں جب ہمارا ایمان ہے تو ویسے ہی ہمیں ماڑا سمجھتے کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ لگا کے بیٹھ جاتے. ہم شیعہ تیری نظر میں گناہگار صحیح. کیمروں کی موجودگی میں میں نے ہمیشہ زندہ گفتگو کی ہے اور آج بھی مجھے ایک زندہ فقرہ کہنا ہے. پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک میں ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے عقیدے کی. میں وکالت کر رہا ہوں آپ کے مذہب اثنا عشریہ امامیہ کی کہ ہم شیعہ ان مسلمانوں کی نظر میں میری جان گناہگار ہوں گے لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں. اللہ کرے میری بات ہر بندے کے ذہن تک اپیل کر جائے. حیران ہو کے نہیں، فریش ہو کے بیٹھو. جتنا کرم اللہ کا، میں دیر نہیں کر رہا ہوں، جتنا کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور اس ملک میں کسی اور مسلک پہ ہے ہی نہیں. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جی بسم اللہ سر. کتنا بڑا تیر مارا ہے کہ جی قرارداد جی منظور ہو گئی ہے تحفظ ناموس صحابہ کی. قرارداد خیر منظور ہو گئی ہے لیکن میرے قبلے کعبے ہو قانون تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے. جو کبھی کبھی بھی مجلس میں آتے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کا دیکھیں فضائل کا کون سا پہلو ہے جو آپ نے ذاکرین یا علماء سے نہیں سنا. یہ باتیں بھی آپ سنا کرو کہ آپ کے ملک میں آپ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. یہ 1.5 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں یہ آپ ہی کے ضلع کے ایک ایم پی اے نے بلکہ شہر کے ایک ایم پی اے نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی. پاس وہ بھی ہو گئی تھی. قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں، مٹھائیاں پہلے بانٹ لیتے ہیں، دستخط ہوتے نہیں. پنجاب میں بھی میری جان یہ پنجاب میں بھی اسمبلی میں بھی یہی ہوا تھا. اور ایک بات آپ ماشاءاللہ بزرگ نورانی روحانی لوگ ہوتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا نہیں کرنی چاہیے تھیں. کار اس لیے رہا ہوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. ہم نے اس ملک میں سر اٹھا کے نہیں چلنا تو کس نے چلنا ہے؟ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. مہربانی صاحب مجھے موقع دے. پنجاب اسمبلی میں انہوں نے قرارداد ایم پی اے سے ہاں کروا لی اور قرارداد میں لکھا اوپر تحفظ بنیاد اسلام کا ٹائٹل تے اندر لکھا کہ جی جیسے اصحاب کو رضی اللہ تعالی
لکھا جاتا ہے، ویسے حضور کی اہل بیت کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا جائے. حضور کے بیٹے امام حسن کو بھی رضی اللہ کہا جائے، امام حسین کو بھی رضی اللہ. میں نے تب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے کربلا گامی شاہ میں میرا خطاب تھا، میں نے پوچھا تھا چودھری صاحب آپ جٹ بندے ہو، برادریوں والے بندے ہو، کیا ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا؟ کیا کہنے آپ جیئے سر. اور سارے ماشاءاللہ بڑے سوبر دوست آپ ہوتے ہیں اور ان باتوں کی باریکیوں کا آپ کمال لطف لیتے ہیں. میں نے چودھری پر اللہ جی دعا بھی میں کر رہا ہوں کہ بیچارے آج کل سختیوں میں اللہ پرویز الہی صاحب کی پریشانیاں بھی ختم کر دے جیسے جیسے دوسروں کی ختم ہو. یہ چودھری پرویز الہی نا بڑی کمال شخصیت کے مالک ہیں. آپ کے علاقے میں تو پتہ نہیں برادریوں کے نام اور ہیں، ہمارے ان ضلعوں میں زیادہ تر یہ جٹ چودھری ہی ہوتے، اور یہ واحد چودھریوں میں سے چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پایوڈین سے جڑ جاتی ہیں. اللہ کرے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو. تو انہوں نے ایم پی ایس کو جناب مجبور کر دیا کہ جی ہمارے جھنگ کے دوستوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، ہم نے اس کو پاس کروانا ہے. اور جی کثرت رائے سے پاس ہو گئی جی کہ جیسے صحاب رضی اللہ ویسے اولاد بھی حضور کی رضی اللہ. میں نے تب ایم پی ایس صاحبان سے پوچھا تھا اور پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ جاتے ہو. کہ جی اولاد محمد کو بسم آجیں بیٹھ جائے، جلدی بیٹھے بیٹا، وہیں پہ بیٹھ جاؤ یار، تشریف رکھو. اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جا. میں نے کہا تھا پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا چودھری یہ خان صاحب کی کابینہ میں نا ان کا بیٹا وفاقی وزیر تھا، نام شکل آپ کے ذہنوں میں شاید ہوگی. میں نے کہا آپ کا بیٹا مونس الہی وفاقی وزیر ہے، کلین شیو ہے، ماڈرن ہے، ماڈرن. اور جو بچے ماڈرن سرجی ہوتے ہیں نا وہ ذاتوں شاتوں کے چکروں سے نکل جاتے ہیں. میں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا پیرس میں بھی اپنا نام لکھے تو مونس الہی بعد میں لکھتے، سی ایچ پہلے لکھتے. سی ایچ کا مطلب کیا ہے؟ چودھری. میں نے کہا ادھا پنجاب میری جان کھائے گا. رضی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کیا فرما، یہ کیا بات ہوئی کہ جی چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری مونس الہی چودھری کیوں لکھتے؟ برادریوں والا صوبہ ہے ہمارا یار. بندے کہیں گے رضوی صاحب کمنٹ آئیں تبصرے آئیں گے یار کہ یار یہ کیا بات ریاض رضوی کر رہا ہے. وہ چودھری کا بیٹا پرویز الہی کا تو چودھری تو لکھے گا، اس کا مطلب ہے ہاں آپ نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے تسلی دو یار، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی سر، جواب سارے دیں گے، مشترکہ جواب دیں گے آپ صاحبان محترم. اچھا اس کا ایک پہلو دیکھو کہ جی ہم مر جائیں گے ناموس صحابہ کے لیے، ہم نے جی یہ قانون. اور بھائی قانون پہلے کا بنا ہوا ہے، پبلک کو بتاؤ کہ قانون بنا ہوا ہے، اس میں ترمیم کروانی. ترمیم تبدیلی بیٹا تیرا میرے کو لین دین دا پرابلم تے نہیں، گھور رہے ہو مجھے بیٹھ کہ ممبر تو اترے صحیح رہے حاضر. اور یہ باتیں میں آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے بھی بات کرنا پڑے تو آپ آسانی سے کر سکیں. ترمیمی بل کا 2023 کا جی ترمیمی بل ہے. ترمیم کیا جی؟ پہلے توہین صحابہ کی سزا 3 سال تھی، علماء کرام کی تسلی نہیں ہو رہی، حالانکہ 3 سال سزا ٹھیک تھی، عدد نیک تھا.
میں کل میں ہی سواد لے رہے ہیں. گہری بات ہے. آپ پتہ نہیں ضلع کا اثر لے گئے ہو. اب میری جان جو آئین میں ترمیم تبدیلی کروا رہے ہیں نا، اس میں یہ ہمارے بھائی علماء صحابہ کبار کی عزت والی سزا میں اضافہ چاہتے ہیں کہ یا تو جی کم از کم 10 سال سزا کی جائے یا پھر عمر قید. یہی اگر ہم کہہ دیتے کہ جی عمر قید ہی ٹھیک ہے، ہماری کوئی نہیں سنتا یار. لکھنؤ کی باتیں ہو رہی ہیں قبلہ. لیکن سمجھ رہے ہیں ہاں جی، یہ کیا کہنے، یہ کراچی کی باتیں ہو رہی ہیں. بلند جواب دے سرکار. کیا بات. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم صحابہ کبار کے ناموس کے مخالف نہیں ہیں. بڑی بات. رسول اللہ کا فیض ہے، ان کی عزت ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ 56 اسلامی ملکوں کو آپ کے پاکستان سے اس قانون کے بعد کیا پیغام جائے گا؟ وہ اسلامی، اللہ کرے آپ اس باریک پہلو پہ دھیان دے جائے. اور جو بقایا اسلامی ملک ہے، وہ جب تیرے اس ملک میں اللہ جو حالات دی قانون بنوانا ہے اور دستخط صدر نہیں کیتے، جان ساڑی کھا رہا ہے. شیخ صاحب صدر دستخط کر دیتا نا تو حضور قانون بن جانا تھا. صوبے میں ایم پی ایز قرارداد پاس کر دیں، قانون نہیں بنتا جب تک صوبے کا گورنر دستخط نہ کر دے. پنجاب اسمبلی میں جب یہ رضی اللہ والا قانون پیش ہوا تھا نا، واہ حسین بادشاہ، مولا کیا کہنے، اس زمانے میں گورنر ہی اتنے بدل گئے، دستخط کسی کو یاد نہیں. یہ حقائق ہے، آپ گواہی دیں گے. آپ مہربانی سر. اب صدر نے دستخط نہیں کیے، وہ ایک مولانا، مجھے نام تو نہیں آتا، کوئی مفتی صاحب تھے، وہ جناب غصے میں بلڈ پریشر ان کا ہائی. ہمیں پتہ ہے جو لوگ قانون نہیں بننے دے رہے، اور اگر وہ اسی مسکین ہی. آپ میں سے کسی نے کوئی زحمت کی ہے؟ آپ نے قانون روکا ہو، آپ نے کوئی صدر صاحب سے رابطہ کیا ہو؟ اور صدر شیعہ نہیں ہے، صدر عارف ڈاکٹر الوی شیعہ نہیں ہے. اس نے یہ کہہ کے تمہارا بل واپس کر دیے کہ اس بل پہ دستخط کروں گا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے. یہ معاملات ہے یار. لیکن آپ جناب جذباتی ہو کے پھر رہے ہو. نہیں جی نہیں. اس مفتی نے پتہ ہے وہ کلپ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اب اس ملک کی گلیوں میں لڑائیاں ہوں گی. اوے تجھے اگر واقعی لڑائی شڑائی کا پتہ ہے تو غزہ میں ضرورت ہے تمہاری. لیکن پاکستان میں لڑائی کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ کا اپنا ملک ہے، ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ویسے بھی آپ صحابہ کو مانتے ہیں. بندہ صحابہ کو مانتا اور باتیں لڑائی کی کرتا، اچھا نہیں لگتا. ہاں صحابہ نے تو امن کے سبق دیے، ہاں صحابہ نے تو صلح کی باتیں کی ہیں، صحابہ نے تو پیار کے سبق دیے. اور میری ایک اپیل ہے، میری ان علماء سے اپیل ہے، اسلامی ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں رسول اللہ کے صحابیوں کی عزت بھی پولیس کے ذریعے سے ہوگی. اور صحابہ عزتوں والے لوگ ہیں، ان کی عزت بل سے نہ کرواؤ. بات ختم ہو گئی، وقت تمام ہو گیا. وقت نہیں ہے، وگرنہ بہت سارے پہلو ہیں کہ کوئی واقعہ بیان کرنا اگر توہین ہے تو پھر جس کتاب والے نے بیان کی ہے
ایک FIR اس کے رائٹر پہ کرواؤ گے، دوسری اس کتاب پہ پابندی لگواؤ گے۔ قرآن مجید میں ایک بڑی معروف سورت ہے سورہ جمعہ، سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے آپ کے بھی ذہنوں میں، خدا فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا اور تجارت اور لہو ننفذوا ماشاءاللہ الہ وترکوک قائما۔ حبیب یہ بندے جو سودے سلف کے لیے اور کھیل تماشے کے لیے تجھے مسجد میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شیخ بھائی تجارت کا، میں سمجھتا تھا کوئی مدینے چ کسے ٹاؤن کٹیا تے کو پلاٹاں دا سودا تے بندے مسیتوں ٹر گئے، بعد میں تفسیریں پڑھی تو پتہ لگا او پیاز سستا ہو گیا، بندے رسول نو چھڑ کے گلی چ گئے۔ اگر یہ کیا قرآن پڑھنا بھی توہین ہے؟ وقت نہیں ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں میری جان۔ اور ایک بات میں فضائل کی آخری فکروں سے قریب ہو رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا میں کو کسی بندے کے کان میں ڈیرے پہ یا بیٹھک بھی یا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں، میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ یہ میرے عزیز ہیں، میرے بیٹے ہیں، بہت عرصے سے شناسائی ہے، آپ کے ہاں بھی میرا آنا جانا ہے۔ میری جان میں نے زندگی میں کبھی ایسا فکرہ ممبر پہ کہا ہی نہیں کہ مجھے بعد میں معافی نامے لکھنے پڑ۔ یہ جتنے قبلے کعبے معافی نامے لکھوا کے جان چھوڑتے ہیں، کیا میں ان میں باتیں نہیں کر رہا ہوں؟ ان کے سامنے میں اعتماد سے بات کرتا ہوں، تھوڑی کر لیتا ہوں، داد کم ملے خیر ہے، لیکن بات اعتماد سے کرتا ہوں، بات یقین سے۔ میں آپ ان صحابہ کی عزت کروانے والوں سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نئی نسل کے طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے پھر رہے ہو کہ پاکستان کے شیعہ جو ہیں یہ قانون نہیں بننے دے رہے، یہ کیونکہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ میں اس بہت بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اتنی بڑی قسم اٹھا کے میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنی عزت رسول اللہ کے صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے کوئی مسلک کر ہی نہیں سکا۔ ہاں ہاں جو سچ ہے، یہ جنگ کی سرزمین ہے، جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ سیاست کے سفر نہیں کیے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں جیتے، لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، شیعوں جتنی کس نے کرنی ہے، میں زندہ دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے میری جان، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہم نے آخری فکر کہہ رہا ہوں، مہربانی سر اوہ دن آلو نہ ہی اٹھ دو تو یار، اللہ تجھے زندگی دے، نہیں جذبات ہے مومن، مالک سے صحت والی زندگی دے، یا علی مجھے موقع دے، اب نعرہ بے شک نہ لگا، نہیں اور کوئی نعرے نہ ماریا جے، کوئی بندے نہ سمجھا رضوی صاحب بندے نال لے کے آئے، آج کل اسی ذاکر کلے جو نہیں ہوندے۔ مہربانی سر، میں نے کیا بس بات ختم، ہم موت قبول کر لیں گے، یزید کو رضی اللہ کہنا ہمارا ضمیر اجازت ہی نہیں دیتا، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی۔ ہم نے زندگی میں تو وقت ہی تمام ہو گیا، میری دوستوں سے اپیل ہے کہ بجائے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرہ کرنے کے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اور کبھی ہم سے پوچھو پیار سے بھی، اللہ تمہیں توفیق دے، کبھی ہم مسکینوں سے پیار سے پوچھ لو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے،
ہم تمہیں جواب دیں تاکہ تمہیں سینٹ اور اسمبلی کی راہداریوں میں فائلیں اٹھا کے نہ پھرنا پڑے. میری مجبوری ہے، مائک پہ نہیں کہہ سکتا. تو آپ ہم سے پوچھ لو تاکہ صورتحال کلیئر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن بات گہری ہے، کیونکہ ڈھیر سارے بندے ہیں جو صرف مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے 45 منٹ ہو گئے وہ ویک ہی جا رہے ہیں. باتیں میں مشکل تو کر نہیں رہا، اب حیران کیوں ہے؟ اور ہم سے کبھی مسلمانوں اللہ تمہیں توفیق دے پوچھو ہم سے کہ تم شیعہ یزید کو باقی رضی اللہ نہیں کہتے. باقی ہم نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں جو کبھی سیدنا، کبھی حضرت، کبھی امیر یزید کہہ کے پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں. لیکن ہم مسکین غریب ہوں گے، لیکن ہم نے زندگی میں کبھی یزید تو پوچھو ہم سے کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم تمہیں بتائیں. پتہ نہیں مجمع میں سے 50 بندے سمجھتے ہیں یا سارا پنڈال ہی سمجھ لیتا ہے یا کوئی بندہ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ بات اتنی گہری ہے. میری جان میری طرف دیکھ، میں منٹ زیادہ نہیں لے رہا ہوں، ایک لمحہ میری طرف. بات گہری ہے، سارے سمجھ لو یا کوئی بھی نہ سمجھے. ہم سے پوچھو شیعہ مر سکتا ہے یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں؟ اے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں 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 نہیں، میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے آپ کدھر ہے. اور جو تیرا اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے سامنے صحابی رسول، میں لاکھ ادب سے بات کرتا ہوں، حضرت ابو بکر کا نام لے، حق بنتا ہے، اور ساتھ میں کہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ 6ویں دن 7ویں دن انہی مسلمانوں میں وہی مولوی کہہ رہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے نا، اور مرضی کے کچھ رضی اللہ بچا لو. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. یہ فرق تجھے ذہن میں رکھنا پڑے گا. میں یہ ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، صحابہ کے بار کی عزت ہم بھی کرتے ہیں. میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہم رضی اللہ کا ٹائٹل صحابیوں کو دیتے ہیں، یزید جیسوں کو. ہم نے اس قانون کی مخالفت کیوں کی ہے؟ میری قوم کی قیادت، میری قوم کے عزادار، ذاکر، خطبہ، ماتمی، عزادار کیوں اس قانون کو پسند نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو نے اور لسٹ بنا کے، فہرست بنا کے ہمیں دے دے کہ ان کی عزت کرنی ہے. میں ریاض رضوی مرکزی قیادت کا میں ذمہ نہیں لے رہا ہوں. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں منبر پہ ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، آپ نے جس کی عزت کروانی ہے نا مجھے نام لکھ کے دے دے، میں قوم کے ماتمیوں سے کہوں گا ان کی عزت کرو. لیکن اگر تو صحابیت کے پردے میں یزیدیت کو بچانا چاہتا ہے پھر یہ قتل نہیں ہو سکتا. تجھے صحابہ اور اہل بیت کے فرق کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. صحابہ محترم تو بڑے ہیں لیکن خرچہ دین پہ محمد کے بیٹوں کا ہو گیا. 2 منٹ صرف آپ کے لے رہا ہوں تاکہ سجڑے گھر کی کہانی میں میرا حصہ ہو جائے. سمجھ نہیں آتی یہ سارا سال شیعہ صف بچھاتے ہیں، روتے ہیں. ہم پتہ کیوں روتے ہیں؟ ہمارے رونے کا سبب ہے، وجہ تو بہت سی ہیں. ہمارے یہ جو اضلاع ہے نا جی، گجرانوالہ، گجرات، کھاریاں، جہلم، آگے مظفر آباد، یہ بستیوں کی بستیاں، محلوں کے محلے لوگ یورپ میں سیٹل ہو چکے. کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، ایک بچہ غریب گھر کا چلا گیا، تقدیر آ گئی اس کی، وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. وہاں پاکستانی دوستوں نے کہا کہ یار ڈیڈ باڈی بھیجنے پہ خرچہ بڑا آئے گا، اس کے گھر فون کر کے اجازت لے لو اور یہیں پہ دفنا. مرنے والے کے باپ کو فون کیا
اس نے چیخ مار کے کہا میں غریب ضرور، 3 مرلے کا میرا گھر ہے، میں وہ بیچ رہا ہوں، لیکن بیٹے کا جنازہ اپنے قبرستان میں لاؤں۔ اور جھنگ والو ہم کسے بتائیں، اور تو اپنے بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا، ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جو کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ بی بی تیرا قرآن قبول کر لے، حسین خیمہ یہ گریہ کی بلند ہوتی ہوئی آواز سے قبول کر، صرف ایک لفظ کہہ کے تاکہ میرا حصہ اس کہانی میں ہو جائے۔ ممبر میں بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، کبھی تو مسلمانوں سوچو، کبھی تو سوچو، بی بی تیرا پیکا شہر تو مدینہ تھا۔ میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی، آپ عزادار بھی موجود ہیں، اولاد رسولوں کے ممبر پہ دعا مانگ رہا ہوں، ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کا شہر نہ دے۔ 9 سال جنگ رہی ہے، 32 اسلامی ملک، 32 اسلامی ملک میزائلوں سے لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ۔ سیدہ آپ کا نام زائرین میں لکھے، آمین کہا کرو۔ آپ جائیں، انتظار بڑا ہے بی بی کو تمہارا۔ کربلا اکیلے چلے جانا، شامرہ اکیلے چلے جانا، مشہد شام بیٹیاں لے کے جا۔ بڑی تنہا ہے حسین کی سکینہ، بڑی غربت ہے بی بی زینب کی قبر پہ، اور جب آپ کرلا کرلا کے رونے والوں، بی بی تمہارے مقدروں میں اپنا ظاہر ہونا لکھ دے۔ جب جاؤ گے نا، جب جاؤ گے، سیدہ کا اپنا وکھرا شہر ہے، بی بی دمشق میں دفن نہیں ہے، بنو امیہ کے دارالخلافہ میں نہیں ہے، وکھرا شہر، زینبیہ نام۔ اور جب بی بی کا شہر 2 رویا، سڑک شروع ہوگی، دھیان سے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھنا، ایک بورڈ لگا ہوا ہے عربی میں بی بی کی طرف سے، آپ زائروں کے لیے۔ میں آپ کو عبارت بھی سنا دیتا ہوں، ترجمہ سنا کے ممبر میں دے رہا ہوں۔ وہاں پہ بی بی کی طرف سے پتہ کیا لکھا ہے؟ بی بی کی طرف سے ہے تراہب بکم زینب بنت علی۔ ترجمہ یہ ہے، میرے حسین کے شیعوں، زینب تمہیں خوش آمدید کہہ، زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی، پردیس میں میری قبر پہ آنے والوں، میں علی کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آباد رہو، آباد رہو۔ میں نے کچھ سال پہلے میری جان، میں بی بی نے کرم کیا، مدت سے پہلے بھی سیدہ کرم کرتی تھی، پھر جنگ شروع ہو گئی، رستے بند ہو گئے، میں ترلے منتیں راتوں کو اٹھ کے بی بی حالات بہتر ہوں، میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر بیٹیاں ساتھ ہوں گی نا، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ صدیوں پہلے اللہ جانے کیسے گزری ہو۔ آج بھی وہی بدماش ہے، وہی حرام زادے ہیں۔ یہ جب ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، میں تب کا واقعہ ایک لمحہ میں آپ سے لے رہا ہوں۔ بازار 19 سفر، 20 اربعین حسین کا شام میں ہوتا تھا، 19 سفر بازار شام میں نا بہت بڑی ماتمداری، اور ماتمی صرف پاکستانی ہوتے تھے۔ بازار شام کا زمین ماتم کی آواز سے کانپتی تھی۔ لیکن آج صدیوں بعد ہم ذاکر مولوی کو بات کریں بازار شام کی، آپ کے گریہ کی آوازیں کہاں تک جاتی ہیں، اور جو ماتم ہو ہی بازار شام۔ اور پنجابی کا وہ نوحہ جو ماتمی نوحہ کہہ رہے تھے، وہ فقرے ابھی تک مجھے یاد ہے۔ یہ میں فقرے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا برادریوں کا یہ صوبہ ہے، لڑائی جھگڑے بھی اللہ نہ کرے ہو جاتے، کہیں قتلوں تک بات چلی جاتی، پھر قتلوں کی صلح میں مقتول کے وارثوں کو یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ہم معاف تو قاتل کو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری گلی سے نہیں گزرا۔ اور نوحے کے فقرے یہ تھے، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
اکبر بھرا دا قاتل عابد دا ہم سفر بازار شام. میری جان یہ نوحے کے فکر ہے. ایک لمحہ مجھے دے. دیکھیں ہائے نصیبوں کی ہے. گریا رونا ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہوتا, یہ آپ کے اپنے نصیب ہے. ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں, صرف اتنا سوچ لیں. بازار شام ماتمی قیامت کا پرسہ. نوحہ خان نوحہ یہ پڑھ رہے ہیں, اور نوحہ خانوں کے پیچھے نا یہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں زیارتوں پہ جاتی ہیں نا, یہ بازار شام میں سر کا ماتم کرتی جا رہی تھی. لیکن وہ شامی حرام زادوں کی وہی نسلیں, وہی خاندان, انہی کی تربیت آج بھی ہے کہ میری قوم کی پردہ دار بیبیاں پیچھے تھیں, اور وہ حرامی شامی جوان بہانے بہانے سے ادھر سے ادھر گزر جاتے. ہماری مومنات میں سے ادھر سے پردیس تھا, مسافرت تھی. نوحہ خانوں نے دیکھا, عزاداروں نے دیکھا. میں سلام کرتا ہوں ان ماتمی بچوں کو, انہوں نے ماتم چھوڑ دیا. تو 15-20 لڑکے ماتم چھوڑ کے بیبیوں کے ارد گرد آ کے انہوں نے باہوں میں باہیں ڈال لی تاکہ کوئی حرام ساتھ. اب اس وقت مجھے بی بی کی غربت بڑی یاد آئی کہ بی بی تیری نکرانیوں کو پردہ مل گیا, تیرے پردے بنانے والا اللہ جانے عابد کتنا مجبور